बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम फुल की वीडियो सीरीज़ कुरान सिरात हिदायत में खुशामदीद। आज हम इंशाअल्लाह ताला नवे पारे के टॉपिक्स को जानेंगे। तो जिन टॉपिक्स के बारे में आज हम गुफ्तगू करने वाले हैं उनमें पहला टॉपिक है कौम हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम के वाक़यात। इसी तरह अल्लाह ताला की खुफिया तदबीर से बेखौफ होने वाले कौन हैं उनको भी जानेंगे। और यूं ही बड़ी तवालत से अल्लाह ताला ने ज़िक्र फरमाया है। तकरीबन 42 आयात मुबारका में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन के वाक़यात, इनको भी तफसील से जानेंगे। इसी तरह बनी इसराइल का जो बछड़े का वाक़या था उसको भी जानेंगे। यूं ही हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल जानेंगे। इसी तरह बनो सलवा के नाजिल होने को भी जानेंगे और हफ्ते के दिन शिकार की मुमानियात को भी जानेंगे। और मज़ीद जानेंगे इस्लाह करने वालों का अजर क्या है। इसी तरह अल्लाह ताला का सवाल फरमाना भी जानेंगे और जानेंगे अल्लाह ताला को कैसे पुकारा जाए। इसी तरह क़यामत के इल्म के बारे में जानेंगे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डर और खुशखबरी सुनाने वाले हैं, ये भी जानेंगे। इसी तरह जाहिलों के साथ क्या मामला किया जाए ये भी जानेंगे। वसवसे आएँ तो उसका क्या हल होगा इसको भी जानेंगे। और इसी तरह कुरान पढ़ा जाए तो फिर हमारा क्या अंदाज़ होना चाहिए। यूँ ही अल्लाह ताला के ज़िक्र के तरीक़े भी जानेंगे। फिर सूरह अनफ़ाल शुरू हो जाएगी, उसमें हम जानेंगे माल गनीमत के हवाले से कुछ अहम बातें। और यूं ही मोमिनों की सिफ़ात का ज़िक्र भी होगा। अल्लाह ताला की तरफ से फ़तह का वादा भी लिया गया है, उसका भी तज़किरा किया जाएगा। और कितने फ़रिश्तों के ज़रिए अल्लाह ने मदद फरमाई ये भी जानेंगे। इसी तरह अल्लाह की तरफ से राहत और सुकून को भी जानेंगे। और जानेंगे अल्लाह और उसके रसूल की मुखालिफत करने वाले कौन हैं। इसी तरह कंकरियाँ हुजूर ने मारी या अल्लाह ने मारी इसको भी जानेंगे। और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत के बारे में भी जानेंगे। और इसी तरह जानेंगे कि ज़िंदगी कैसे मिलती है। और इसी तरह अल्लाह ताला के मुहाजिरों पर एहसान क्या क्या हैं ये भी जानेंगे। और हुजूर से ख़यानत न करने का अल्लाह ने क्या हुक्म फरमाया है। इसी तरह फितना अल्लाह ताला ने किस चीज़ को फरमाया है। खैरुल माकिरीन से क्या मुराद है ये भी जानेंगे। और मज़ीद जानेंगे कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी से क्या फ़ायदा होता है। तो इन अजीम तरीन और अहम तरीन मौज़ूआत को जान लेते हैं आज की इस वीडियो में। नवे पारे का आगाज़ हो रहा है हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम के वाक़े से जो 8वें पारे के इख्तिताम पर शुरू हुआ था। चुनांचे सूरह आराफ की आयत नंबर 85 से अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, और मदियन की तरफ कौम शुआइब को भेजा, उन्होंने फरमाया ए मेरी कौम अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। बेशक तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से रोशन दलील आ गई तो नाप तोल पूरा पूरा करो और लोगों को उनकी चीज़ें कम करके न दो और ज़मीन में इसकी इस्लाह के बाद फ़साद न फैलाओ। ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम ईमान लाओ। और हर रास्ते पर यूँ न बैठो कि राहगीरों को डराओ और अल्लाह के रास्ते से ईमान वालों को रोको और तुम इसमें टेढ़ापन तलाश करो। और याद करो जब तुम थोड़े थे तो उसने तुम्हारी तादाद में इजाफ़ा कर दिया और देखो फसादियों का कैसा अंजाम हुआ। और अगर तुम में एक ग्रोह इस पर ईमान लाए जिसके साथ मुझे भेजा गया और एक ग्रोह उस पर ईमान न लाए तो तुम इंतज़ार करो हत्ता कि हमारे दरमियान अल्लाह फ़ैसला कर दे, और वह सबसे बेहतरीन फ़ैसला करने वाला है। इसकी कौम के मुतकब्बिर सरदार कहने लगे, ए शुआइब हम ज़रूर तुम्हें और तुम्हारे साथ वाले मुसलमानों को अपनी बस्ती से निकाल देंगे या तुम हमारे दीन में आ जाओ। हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या अगरचे हम बेजार हों, बेशक ज़रूर हम अल्लाह पर झूठ बांधेंगे अगर इसके बाद भी तुम्हारे दीन में आएँ, जबकि अल्लाह ने हमें इससे बचाया है। और हम मुसलमानों में किसी का काम नहीं कि तुम्हारे दीन में आए मगर ये कि हमारा रब चाहे। हमारे रब का इल्म हर चीज़ को मुहीत है। हमने अल्लाह ही पर भरोसा किया। ए हमारे रब हम में और हमारी कौम में
حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے، تو سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ اور اس کی قوم کے کافر سردار بولے اگر تم شعیب کے تابع ہوئے تو ضرور نقصان میں رہو گے۔ تو انہیں شدید زلزلے نے اپنی گرفت میں لے لیا، تو صبح کے وقت وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے تھے، اور جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا ایسے ہو گئے گویا اپنے گھروں میں کبھی رہے ہی نہیں تھے۔ شعیب کو جھٹلانے والے نقصان اٹھانے والے ہوئے۔ تو شعیب نے ان سے منہ پھیر لیا اور فرمایا میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، تو کافر قوم پر میں کیسے غم کروں۔ تو ہمارے ناظرین دیکھا آپ نے کہ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر زلزلے کا عذاب نازل فرما دیا۔ اب اسی سورہ اعراف کی آیت نمبر 96 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اور اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ضرور ان پر آسمانوں اور زمینوں سے برکتیں کھول دیتے، مگر انہوں نے تو جھٹلایا تو ہم نے انہیں ان کے اعمال کی وجہ سے پکڑ لیا۔ تو ہمارے ناظرین دیکھا آپ نے، اگر ہم انبیاء اکرام علیہم السلام کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، تقوی اختیار کریں، ایمان لائیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ زمین و آسمان کی برکتیں ہم پہ کھول دے گا، یعنی دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر سچا پکا ایمان بھی لائیں، داخل بھی ہو جائیں، حضور کی پیروی بھی کریں، حضور کی فرما برداری اور اطاعت بھی کریں، اور انشاءاللہ پھر اللہ ہم پر دونوں عالم کی خیر و بلائیوں کے دروازے کھول دے گا۔ اور اب مزید آگے چلیں تو سورہ اعراف کی آیت نمبر 103 سے 145 تک یعنی 42 آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے بڑی تفصیل سے ذکر فرمایا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا۔ تو اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کی طرف بھیجا، تو انہوں نے اس نشانیوں پر زیادتی کی، تو دیکھو فسادیوں کا کیسا انجام ہوا۔ اور موسیٰ نے فرمایا اے فرعون، میں رب العالمین کا رسول ہوں، میری شان کے لائق یہی ہے کہ اللہ کے بارے میں سچ کے سوا کچھ نہ کہوں، بے شک میں تم سب کے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ چھوڑ دو۔ فرعون نے کہا اگر تم کوئی نشانی لے کر آئے ہو تو اسے پیش کرو اگر تم سچے ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈال دیا تو وہ فوراً ایک اژدہا بن گیا، اور اپنے ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے سامنے جگمگانے لگا۔ قوم فرعون کے سردار بولے بے شک یہ تو بڑے علم والا جادوگر ہے، تو یہ تمہیں تمہارے ملک سے نکالنا چاہتا ہے، تو تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ انہوں نے کہا انہیں اور ان کے بھائی کو کچھ مہلت دو اور شہروں میں جمع کرنے والوں کو بھیج دو، وہ تمہارے پاس ہر علم والے جادوگر کو لے آئیں گے۔ پھر جادوگر فرعون کے پاس آ گئے تو کہنے لگے اگر ہم غالب آ گئے تو کیا ہمارے لیے یقینی طور پر کوئی انعام ہوگا؟ فرعون نے کہا ہاں، اور بے شک تم تو میرے قریبی لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ جادوگروں نے کہا اے موسیٰ، یا تو آپ اپنا عصا ڈالیں یا ہم کچھ ڈالتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم ہی ڈالو۔ جب انہوں نے ڈالیں تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور انہیں خوف زدہ کر دیا، اور وہ بہت بڑا جادو لے کر آئے، اور ہم نے موسیٰ کو وہی فرمائی کہ تم اپنا عصا ڈال دو، تو اچانک وہ عصا ان کی بناوٹی چیزوں کو نگلنے لگا، تو حق ثابت ہو گیا، اور جو کچھ وہ کر رہے تھے سب باطل ہو گیا۔ وہ تو وہیں مغلوب ہو گئے اور ذلیل ہو کر پلٹے، اور جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے۔ وہ کہنے لگے ہم تمام جہانوں کے رب پر ایمان لائے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ فرعون نے کہا تم اس پر ایمان لے آئے اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ یہ تو بہت بڑا دھوکہ ہے جو تم نے اس شہر میں کیا ہے، تاکہ تم شہر کے لوگوں کو اس سے نکال دو تو اب جان جاؤ گے، میں ضرور تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹ دوں گا، پھر تم سب کو پھانسی دے دوں گا۔ جادوگر کہنے لگے بے شک ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں، اور تجھے ہماری طرف سے یہی بات بری لگی کہ ہم اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان لے آئے جب وہ ہمارے پاس آئیں؟
اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں حالت اسلام میں موت دے۔ اور قوم فرعون کے سردار بولے کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو اس لیے چھوڑ دے گا تاکہ وہ زمین میں فساد پھیلائیں اور وہ موسیٰ تجھے اور تیرے مقرر کیے ہوئے معبودوں کو چھوڑے رکھے؟ فرعون نے کہا اب ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور ان کی بیٹیاں زندہ رکھیں گے، بے شک ہم ان پر غالب ہیں۔ قوم نے کہا ہمیں آپ کے تشریف لانے کے بعد بھی اور تشریف آوری کے بعد بھی ستایا گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان قریب تمہارا رب تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر دے گا اور تمہیں زمین میں جانشین بنا دے گا، پھر وہ دیکھے گا کہ تم کیسے کام کرتے ہو۔ اور بے شک ہم نے فرعونیوں کو کئی سال کے قحط اور پھلوں کی کمی میں گرفتار کر دیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، تو جب انہیں بھلائی ملتی تو کہتے یہ ہمارے لیے ہے، اور جب برائی پہنچتی تو اسے موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی نحوست قرار دیتے۔ سن لو ان کی نحوست اللہ ہی کے پاس ہے لیکن ان میں اکثر نہیں جانتے۔ اور فرعونیوں نے کہا اے موسیٰ تم ہمارے اوپر جادو کرنے کے لیے ہمارے پاس کیسی بھی نشانی لے آؤ، ہم ہرگز تم پر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو تم نے ان پر طوفان اور ٹڈی اور جوئیں اور مینڈک اور خون کی جدا جدا نشانیاں بھیجیں تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم قوم تھی۔ اور جب ان پر عذاب واقع ہوتا تو کہتے اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو اس عہد کے سبب جو اس کا تمہارے پاس ہے، بے شک اگر آپ ہم سے عذاب اٹھا دو گے تو ہم ضرور آپ پر ایمان لے آئیں گے اور ضرور ہم بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ کر دیں گے۔ پھر جب ہم ان سے ایک مدت تک کے لیے عذاب اٹھا لیتے جس تک انہیں پہنچنا تھا تو وہ فوراً اپنا عہد توڑ دیتے، تو ہم نے ان سے بدلہ لیا تو انہیں دریا میں ڈبو دیا کیونکہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے غافل رہے۔ اور ہم نے اس قوم کو جسے دبایا گیا تھا اس زمین کے مشرق و مغربوں کا مالک بنا دیا جس میں ہم نے برکت رکھی تھی، اور بنی اسرائیل پر ان کے صبر کے بدلے تیرے رب کا اچھا وعدہ پورا ہو گیا، اور ہم نے وہ سب تعمیرات برباد کر دیں جو فرعون اور اس کی قوم بناتی تھی، اور وہ عمارتیں جنہیں وہ بلند کرتے تھے، اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا تو ان کا گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوا جو اپنے بتوں کے آگے جم کر بیٹھے ہوئے تھے۔ بنی اسرائیل نے کہا اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا ہی ایک معبود بنا دو جیسے ان کے لیے کئی معبود ہیں۔ موسیٰ نے فرمایا تم یقیناً جاہل لوگ ہو، بے شک یہ لوگ جس کام میں پڑے ہوئے ہیں وہ سب برباد ہونے والا ہے، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ سب باطل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی اور معبود تلاش کروں حالانکہ اس نے تمہیں سارے جہان والوں میں فضیلت عطا فرمائی؟ اور یاد کرو ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بہت بری سزا دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے، تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ فرمایا اور ان میں سے 10 راتوں کا اضافہ کر کے پورا کر دیا تو اس کے رب کا وعدہ 40 راتوں کا پورا ہو گیا۔ اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا تم میری قوم میں میرے نائب رہنا اور اصلاح کرنا اور فساد کے راستوں پر نہ چلنا۔ تو ہمارے ناظرین دیکھا آپ نے، یہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی قوم کا کافی تفصیلاً واقعہ جو اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 103 سے 145 تک کے ارشاد فرمایا تھا۔ اور اب مزید آگے چلتے ہیں اور جان لیتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سورہ اعراف کی آیت نمبر 156 میں فرماتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، یعنی اللہ کی رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ اور ہمارے ناظرین آپ جانتے ہیں اللہ کی رحمت کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے تو اپنے حبیب کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو تمام عالمین کی رحمت ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز پر وسعت بھی رکھتے ہیں، قدرت بھی رکھتے ہیں۔ اور اب مزید آگے چلیں تو سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 اور 158 میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان فرمائی ہے، اور ان کے حوالے سے اللہ نے فرمایا ہے کہ کامیاب کون ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ جو اس رسول کی اتباع کریں جو غیب کی خبریں دینے والے ہیں، جو کسی سے پڑھے ہوئے نہیں ہیں، انہیں اللہ نے خود پڑھایا ہے،
جنہیں یہ اہل کتاب اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ انہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال فرماتے ہیں اور گندی چیزوں کو حرام کرتے ہیں، اور ان کے اوپر سے بوجھ اور قیدیں اتارتے ہیں جو ان پر تھیں۔ تو وہ لوگ جو اس نبی پر ایمان لائیں اور ان کی خوب تعظیم کریں اور ان کی مدد کریں اور اس نور کی پیروی کریں جو ان کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، تو وہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو ہمارے ناظرین دیکھیں آپ نے اللہ تبارک و تعالی حضور کے بارے میں کیا کیا ارشاد فرماتا ہے کہ حضور کو اللہ نے کیسے کیسے اختیارات عطا فرمائے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ حضور ہی چیزوں کو حلال کرتے ہیں، یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، یعنی حضور پاکیزہ چیزوں کو حلال بھی کرتے ہیں، حضور بری چیزوں کو حرام بھی کرتے ہیں، یعنی حلال و حرام کرنے کا اختیار اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا ہے۔ اسی طرح اللہ خود فرماتا ہے اپنے قرآن مجید سورہ اعراف آیت نمبر 157 میں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر سے بوجھ اور قیدیں اتارتے ہیں۔ تو اب اگر کوئی امتی حضور کو اپنا بوجھ اتارنے کے لیے پکارتا ہے تو یہ کوئی شرک اور بدعت نہیں، بلکہ یہ تو قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے کہ اللہ نے حضور کو یہ اختیار عطا فرمایا ہے کہ وہ مومنوں پہ سے بوجھ کو اتارتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ مزید آگے فرماتا ہے کہ اس نبی کی خوب تعظیم کرو۔ تو ہمارے ناظرین آپ دیکھیں ایمان والے وہی ہیں جو حضور کی خوب تعظیم کریں، اور جو معاذ اللہ حضور پر نقص نکالتے رہیں اور یہ کہتے رہیں انہیں علم غیب نہیں، یا معاذ اللہ حیات نہیں، یا معاذ اللہ انہیں اختیارات نہیں، تو سوچیں ایسے بدترین لوگ قرآن کے کتنے خلاف ہیں کہ قرآن میں اللہ حکم دیتا ہے کہ حضور کی خوب تعظیم کرو۔ تو ایمان والے وہی ہیں جو حضور کی تعظیم کرنے والے ہیں۔ اور مزید آگے چلیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک عہد کا ذکر فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے تمام بنی آدم سے لیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے محبوب یاد کریں جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی نسل نکالی اور انہیں خود پر گواہ بنایا اور فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا کیوں نہیں، ہم نے گواہی دی یہ اس لیے ہوا تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہمیں اس کی خبر نہ تھی، یا یہ کہنے لگو کہ شرک تو پہلے ہمارے باپ دادا نے کیا اور ہم ان کے بعد ان کی اولاد ہوئے، تو کیا تو ہمیں اس پر ہلاک فرمائے گا جو اہل باطل نے کیا۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں سے یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد ان کی پیدائش سے بھی پہلے لے لیا ہے اپنا رب ہونے پر، کہ اللہ ان کا رب ہے اور اس پر وہ سب خود گواہ ہیں۔ تو بعد میں اگر کوئی شرک کرے یا مکر جائے تو اس کا مکرنا قبول نہیں بلکہ انہیں عذاب دیا جائے گا۔ اور مزید آگے چلیں تو آیت نمبر 180 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، یعنی اور بہت اچھے نام اللہ ہی کے ہیں تو اسے ان ناموں سے پکارو، ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس ناموں میں حق سے دور ہوتے ہیں، ان قریب انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو ہمارے ناظرین دیکھا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اچھے ناموں سے پکارا جائے۔ مزید آگے چلیں تو سورہ اعراف کی آیت نمبر 187 میں اللہ تعالیٰ قیامت کے متعلق ارشاد فرماتا ہے کہ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ اس کے قائم ہونے کا وقت کب ہے، آپ فرما دیں اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے، اسے وہی اس کے وقت پر ظاہر کرے گا، وہ آسمانوں اور زمین پر بھاری پڑ رہی ہے، تم پر وہ اچانک ہی آ جائے گی۔ آپ سے ایسا پوچھتے ہیں گویا آپ نے اس کی خوب تحقیق کر چکے ہیں، آپ فرما دیں اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو ہمارے ناظرین دیکھا آپ نے اللہ تعالیٰ نے اس میں واضح طور پہ فرما دیا ہے کہ قیامت آسمانوں اور زمینوں پر بھاری پڑ رہی ہے اور وہ کسی بھی وقت آ جائے گی۔ تو ہمارے ناظرین قیامت کی تیاری کرتے رہیے، نیک اعمال کرتے رہیے اور گناہوں سے بچتے رہیے۔ اور مزید آگے چلیں تو اسی سورہ اعراف کی آیت نمبر 199 میں اللہ تبارک و تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت فرما رہا ہے
کہ خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاہلین، یعنی اے حبیب مکرم معاف کرنا اختیار کریں اور بھلائی کا حکم دیں اور جاہلوں سے منہ پھیر لیں۔ یعنی جاہل لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان سے آپ کسی بات میں بحث کریں گے تو انہیں علم تو ہوتا نہیں ہے، اس لیے وہ جاہلانہ دلائل دیں گے، تو بہتر یہی ہے کہ جاہلوں سے منہ پھیر لیا جائے۔ جیسا کہ آپ ہماری قرآن سیریز دیکھ رہے ہوں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی کیسی عظمتیں، رفعتیں، بزرگیاں عطا فرمائی ہیں، بیان کری ہیں۔ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عطا کو حضور کے قائم مقام رکھا ہے، اپنی محبت کو حضور کی محبت کے قائم مقام رکھا ہے۔ اسی طرح دیگر کثیر مقامات پر حضور کی ایسی ایسی عظمتیں بیان کری ہیں کہ اگر مسلمان سنیں تو واقعی اش کر اٹھیں کہ سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی۔ مگر آپ اگر جاہلوں سے بات کریں گے جو معاذ اللہ حضور کے ذات میں نقص ڈھونڈتے ہیں اور معاذ اللہ حضور کی توہین کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے اگر آپ بات کریں گے تو اکثر ایسے لوگ آپ دیکھیں گے وہ اسی طرح اپنی عقل کی باتیں کر رہے ہوں گے کہ وہ تو بشر ہیں، تو وہ تو ہمارے جیسے ہیں، وہ تو یوں ہیں۔ تو اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ جاہلوں کے منہ ہی نہ لگا جائے بلکہ جاہلوں سے منہ پھیر لیا جائے، کہ وہ اپنا ایمان تو خراب کر ہی چکے ہیں، آپ کا بھی ایمان خراب نہ کر دیں، اس لیے جاہلوں سے منہ پھیر لیں۔ اور اسی کی اگلی آیت میں اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وسوسوں سے بچنے کا انتہائی بہترین حل بتا دیا ہے کہ مسلمان اگر اس پر عمل کریں تو وسوسوں سے بچ سکتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے سننے والے، اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ تجھے ابھارے تو فوراً اللہ کی پناہ مانگ، بے شک وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ یعنی ہمارے ناظرین، اگر کسی کے ذہن میں کوئی خیالات برے آ جاتے ہیں یا کوئی اس کو وسوسہ ستاتا ہے تو فوراً اللہ کی پناہ مانگے، اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس وسوسے سے پناہ عطا فرما دے گا۔ اور مزید آگے چلیں تو نیکسٹ ٹاپک سورہ اعراف کی آیت نمبر 204 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی تلاوت کے دوران سامعین کو رحمت کا طریقہ بتا دیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یعنی جب قرآن مجید پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو ہمارے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ جب بھی قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہو تو اسے عام باتوں کی طرح نہ سمجھا جائے کہ آپ بھی باتیں کرتے رہیں اور دوسرے کاموں میں لگے رہیں، بلکہ اگر آپ کے کانوں پر جہاں بھی قرآن مجید کی تلاوت آ جائے تو آپ فوراً اس کی طرف متوجہ ہو جائیں، باتوں سے خاموش ہو جائیں اور بڑی توجہ سے قرآن مجید کی تلاوت سنیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور اب مزید آگے چلیں تو سورہ اعراف کی آیت نمبر 205 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے طریقے کا ارشاد فرمایا ہے۔ تو ذرا ہمارے ناظرین سوچیں اور سنیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کو کس طرح یاد کیا جائے، اور ہم اپنی بدقسمتی دیکھیں کہ ہم کہاں بھٹک چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کرو، گڑ گڑاتے ہوئے، ڈرتے ہوئے، بلندی سے، کم آواز میں، صبح و شام، اور غافلوں میں سے نہ ہونا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو صبح و شام یاد کیا جائے، گڑ گڑاتے ہوئے یاد کیا جائے، بلند آواز سے یاد کیا جائے، پست آواز سے یاد کیا جائے، ہر طرح اللہ کو یاد کیا جائے، اور ایسا نہ ہو جائے کہ معاذ اللہ غافل ہو جائیں اللہ کی یاد سے۔ بلکہ اللہ کو یاد کرنے کا بہترین طریقہ ایک یہ بھی ہے کہ زندگی کا کوئی عمل کر رہے ہوں تو اس عمل میں دیکھ لیں اپنے آپ کو کہ اللہ کو یاد کریں کہ ہم عمل اللہ کی رضا والا کر رہے ہیں یا معاذ اللہ اللہ کی ناراضگی والا کر رہے ہیں۔ ایک اللہ کی یاد کا یہ بھی طریقہ ہے۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ کو یاد کرتے رہیں اور ایسے ہی عمل کریں کہ اللہ تعالی رحم فرمائے۔ اور مزید آگے چلیں تو پھر آغاز ہو جاتا ہے سورہ انفال کا۔ سورہ انفال کو انفال کہنے کی وجہ یہ ہے کہ انفال کا مطلب ہے مال غنیمت۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کے بارے میں تفصیل سے گفتگو فرمائی ہے، اس لیے اس صورت کو سورہ انفال کہا جاتا ہے۔ اب اس صورت کی پہلی ہی آیت دیکھیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول۔ اب ہمارے ناظرین اس آیت کو بڑی غور سے سنیں اور اپنے عقیدے کی درستگی کریں اور دیکھیں قرآن میں اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اے محبوب
آپ سے اموال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیں غنیمت کے مالوں کے مالک اللہ اور اس کے رسول ہیں۔ اس کا عربی ترجمہ بھی پھر سن لیں دوبارہ آپ۔ اللہ فرماتا ہے قل الانفال للہ والرسول، یعنی مال غنیمت کے مالک اللہ اور اس کے رسول ہیں۔ اب ذرا ہمارے ناظرین تھوڑا اپنی عقل پہ غور کریں اور ذرا سوچیں کہ اللہ نے کیا فرمایا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ مال کے مالک اللہ بھی ہیں اور اللہ کا رسول بھی ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ معاذ اللہ حضور کو مالک کہا تو شرک ہو جائے گا، تو اس بدبخت کو سمجھائیں کہ ارے بدبخت، مالک ہم نے نہیں بنایا، اللہ کے حبیب کو مالک اللہ نے قرآن مجید میں بنایا ہے۔ سورہ انفال کی پہلی آیت میں اللہ فرماتا ہے میں بھی مالک ہوں اور میرا حبیب بھی مالک ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مالک کہنا، اللہ کے ساتھ ملا کے مالک کہنا، یہ شرک نہیں بلکہ یہ قرآن کی توحید ہے۔ اب اگر کوئی اپنا چورن بیچے اور معاذ اللہ حضور کو مالک کہنے پر مشرک کے فتوے لگائے تو اس کو بول دیں کہ تو اپنا چورن، اپنا منجن اپنے پاس رکھ، ہمیں توحید تجھ سے نہیں چاہیے، ہمیں توحید اللہ کے قرآن سے چاہیے۔ اور اللہ کے قرآن کی توحید یہ ہے کہ اللہ بھی مالک ہے اور اللہ کا رسول بھی مالک ہے۔ اور اب مزید آگے چلیں تو اللہ تعالیٰ سورہ انفال کی آیت نمبر 9 میں غزوہ بدر میں بھیجے جانے والے فرشتوں کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے یاد کرو جب تم نے اپنے رب سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری فریاد قبول کی اور 1000 لگاتار آنے والے فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد فرمائی، اور اللہ نے اس کو خوشخبری کے لیے ہی بنایا اور اس کے لیے تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، اور مدد صرف اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ تو ہمارے ناظرین دیکھا آپ نے کہ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے حضور کی مدد 1000 فرشتوں سے فرمائی تھی، اور اللہ تعالیٰ اس کا ذکر سورہ انفال کی آیت نمبر 9 میں فرماتا ہے۔ اور اب مزید آگے چلیں تو دیکھیں ہمارے ناظرین اللہ رسول کی مخالفت کرنے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ انفال کی آیت نمبر 13 میں فرماتا ہے یہ عذاب اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کرے تو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ تو ہمارے ناظرین ہماری زندگیوں کو ایسا ہونا چاہیے کہ ہر جگہ اللہ اور اس کے رسول کے موافق ہو، یعنی جیسا اللہ اور رسول چاہیں ہماری زندگیاں ویسی ہو جائیں، اور ہم اللہ رسول کی مخالفت سے بچیں کہ خدا نخواستہ ہم اللہ رسول کی مخالفت کریں تو اللہ سخت عذاب دینے والا ہے، مگر اللہ سے رحمت ہی کی امید ہے، تو رحمت کی امید بھی رکھیں اور اللہ رسول کی مخالفت بھی نہ کریں۔ اب مزید آگے چلیں تو سورہ انفال کی آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ غزوے کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، یعنی اے حبیب مکرم آپ نے جو کنکریاں پھینکی تھیں وہ آپ نے نہیں پھینکی تھیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک غزوہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر کے کنکریاں لیں اور اس کو کافروں کی طرف پھینکا، اور حضور نے فرمایا کہ ان کے چہرے بگڑ جائیں، تو وہ کنکریاں ہر ایک کافر کے منہ پہ جا کے لگی اور ان کے چہرے بگڑ گئے، اور صحابہ اکرام نے انہیں قتل کر دیا، اور مسلمانوں کو اس جنگ میں کامیابی نصیب ہو گئی۔ کامیابی کی وجہ کیا بنی؟ حضور کے دست قدرت سے ایک مٹھی کا پھینکنا، بس۔ تو اسی بات کا ذکر اللہ نے فرمایا کہ اے حبیب مکرم وہ جو آپ نے عمل کیا تھا کہ ایک مٹھی کنکریاں پھینکی تھیں وہ آپ نے نہیں بلکہ آپ کے رب نے پھینکی تھیں۔ اب اس آیت کی تفسیر میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ عمل تو حضور کا تھا کہ حضور نے پھینکی تھی کنکریاں، مگر اللہ نے حضور سے اس چیز کو خود کی طرف منسوب کر لیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے حضور کے دست قدرت کو اپنی قدرتیں عطا فرمائی ہیں کہ حضور اپنے دست قدرت سے جو عمل کریں وہ ایسا ہی عمل ہے کہ جو اللہ نے اپنے دست قدرت سے کیا، کیونکہ اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مظہر کامل بنا کے بھیجا ہے۔
اور اسی طرح اگلے موضوع کی طرف چلیں تو یہ بھی انتہائی خوبصورت اور ایمان افروز موضوع ہے کہ اے مسلمانوں اپنے دلوں میں دیکھیں کہ حضور کی کیسی محبت ہے آپ کے دلوں میں۔ اللہ تعالیٰ سورہ انفال کی آیت نمبر 24 میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، یعنی اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ جب وہ تمہیں بلائیں اس چیز کے لیے جو تمہیں زندگی دے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کو اللہ نے یہ فرمایا کہ اے ایمان والو جب اللہ اور رسول بلائیں، اب اللہ نے خود تو کسی بندے کو بلایا نہیں ہے، جس کو بھی اگر بلایا ہے تو اپنے حبیب کے ذریعے سے بلایا ہے، تو اللہ کا بلانا اصل میں اللہ کے حبیب کا بلانا ہے۔ اب دیکھیں بلاوے پہ جانے کا انجام کیا ہے، اللہ نے فرمایا کہ اس چیز کے لیے جو تمہیں زندگی دے۔ اب ہمارے ناظرین ذرا اپنے ایمان سے سوچیں کہ اللہ تو قرآن میں یہ کہے کہ اے ایمان والو اللہ کے رسول کے بلانے پہ تم پہنچ گئے تو تمہیں زندگی مل جائے گی، اور کوئی بدبخت بدعقیدہ گمراہ شخص یہ کہے معاذ اللہ حضور زندہ نہیں، تو سوچنا چاہیے اس بدبخت کے منہ پہ یہ آیت تماچا کر کے مارنی چاہیے کہ او خبیث النفس آدمی، اللہ تو کہتا ہے اللہ کے حبیب کے بلانے پہ حاضر ہو جاؤ حضور کی غلامی کے لیے تو وہ تمہیں زندگی بخش دے گا، اور تم کہتے ہو معاذ اللہ حضور زندہ نہیں۔ تو اگر کوئی شخص آپ کے سامنے ایسی بکواس کرے کہ معاذ اللہ حضور زندہ نہیں، یا معاذ اللہ مر گئے، یا معاذ اللہ چلے گئے، تو اس بدبخت سے بولے کہ اپنی بکواس اپنے پاس رکھ، ہم تو حضور کو وہ جانتے ہیں جو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جو حضور کے کہے پر حاضر ہو جائے حضور کی غلامی کے لیے اللہ اسے زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ تو حضور کے صدقے سے جسے زندگیاں ملتی ہوں تو حضور خود کیسے زندہ ہوں گے کہ وہ تو پہلے بھی زندہ تھے، وہ آج بھی زندہ ہیں، اور اگر آج بھی کوئی حضور کی اطاعت میں زندگی گزارے، حضور کی غلامی میں زندگی گزارے تو اللہ اسے بھی زندہ کر دیتا ہے۔ اور اب ہمارے ناظرین اگلے ٹاپک کی طرف چلیں تو اس ٹاپک کا تعلق ہمارے پچھلے پارے یعنی 8ویں پارے کے آخری حصے سے بھی ہے۔ ہمارے ناظرین ذرا وہ حصہ بھی دوبارہ سنیں، سنا ہوا ہے تو ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے دیگر تمام قوموں کا ذکر فرمایا ہے، قوم لوط کا ذکر فرمایا ہے، قوم شعیب کا ذکر فرمایا ہے، قوم نوح کا ذکر فرمایا ہے، قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے، اور ہر قوم نے جب نبی کی خلاف ورزی کی، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے، تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک قوم کو تباہ و برباد نیست و نابود کر دیا، اور ہر ایک قوم نے یہی مطالبہ اللہ سے کیا تھا، اللہ کے نبیوں سے کیا تھا کہ اگر آپ سچے ہیں تو اللہ ہم پر عذاب بھیج دے۔ اللہ نے عذاب بھیج کر تمام قوموں کو برباد کر دیا، نیست و نابود کر دیا۔ اب ذرا سنیں سورہ انفال کی آیت نمبر 32 اور 33 کہ یہی بات حضور کی امت کے کافروں نے بھی کی، مگر اللہ نے ان کے ساتھ کیا عمل فرمایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب انہوں نے کہا اے اللہ اگر یہ قرآن ہی تیری طرف سے حق ہے تو تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا کوئی عذاب ہم پر لے آئے، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ انفال آیت نمبر 33 جو حضور سے محبت رکھتے ہیں ان کے دل اور ایمان تازے ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ اللہ کی یہ شان ہی نہیں کہ ادھر عذاب دے جدھر اے میرے محبوب آپ موجود ہوں۔ ہمارے ناظرین دیکھیں پہلے بھی تمام انبیاء موجود تھے، ہر ایک کی موجودگی میں اللہ نے ان کی امتوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہ ہم پر اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ جب ہمارے درمیان اللہ نے اپنا حبیب بھیج دیا تو اس امت کے کافر بھی عذاب مانگتے تھے، تو اللہ کہتا تھا کہ میرا محبوب موجود ہے، جہاں میرا حبیب ہو وہاں میں عذاب نہیں کرتا۔ اور کوئی معاذ اللہ اب حضور کو چھوڑ کے بیٹھے اور بات اللہ کی کرے، اللہ سے تعلق کی کرے، تو اس اندھے کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کا براہ راست تعلق تو ہر امت پر یہ رہا تھا کہ کوئی گناہ کرتا اللہ تباہ و برباد کر دیتا، آسمان سے پتھر برسا دیتا، آگ برسا دیتا، زلزلے میں غرق کر دیتا، دریا اور سمندر میں غرق کر دیتا، چہرے خنزیر اور بندر جیسے بنا دیتا۔ صرف یہ حضور کی امت کا کرم ہے کہ جہاں حضور آ گئے اللہ نے فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم
तुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, कि मेरे महबूब का होना इस बात की वजह है कि मैं अजाब नहीं देता, क्योंकि ये मेरी शान नहीं कि अपने हबीब के होते हुए अजाब दूं। तो सोचना चाहिए कि अगर बराह रास्त कोई अल्लाह से ताल्लुक़ चाहता है तो फिर अल्लाह के अजाब का इंतज़ार करे। हम तो वो हैं जो अल्लाह के हबीब के ज़रिए से अल्लाह को मानते हैं, हम तो अल्लाह के हबीब के ज़रिए का वसीला देते हैं, हम तो अल्लाह के हबीब से ताल्लुक़ रखते हैं कि इंशाअल्लाह अल्लाह ने जिस तरह हमें यहाँ दुनिया में अपने हबीब के वसीले से बचाया है, इंशाअल्लाह आखिरत में भी अल्लाह ताला अपने हबीब के वसीले से हमें बचाएगा। तो हमारे नाजरीन, देखा आपने हुजूर की ज़ात, हुजूर का वसीला कैसा काम आता है, न सिर्फ मुसलमानों को बल्कि काफिरों को भी, कि काफिरों को भी अल्लाह अजाब नहीं देता। किस वजह से? अरे किस वसीले से? सिर्फ हुजूर की ज़ात के वसीले से। तो हमारे नाजरीन, हुजूर से सच्ची पक्की मोहब्बत रखें कि इसी में दुनिया की भी कामयाबी है, आखिरत की भी कामयाबी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।